السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. اس اہم اور عظیم اور بابرکت مجلس کے تمام ہی معزز اور مکرم حاضرین اور خاص طور پر ہماری صوبائی جمعیت اہل حدیث صوبہ بہار کے امیر محترم اور کتاب و سنت کے داعی بھی اور اس کے عامل بھی اور اس کے علوم و فنون کے ماہر بھی. میری مراد اس سے محترم مولانا محمد علی مدنی حفظہ اللہ و طولہ سے ہے اور ان کے ناظم مولانا انعام الحق مدنی اور اسی طریقے سے دیگر صوبائی جمعیت کے نائب نظما جو کئی یہاں موجود ہیں اور ضلعی سطح پر اطراف کے اضلاع کے ذمہ دار بھی ہیں اور اس کے نظما اور ذمہ داران اور متعلقین. اور اس اہم عظیم الشان اجلاس میں جو علماء کرام، جو خطباء اعظام اور جو عزیزان گرامی قدر
ये जो इल्म से और अमल से, और सबसे बड़ी चीज ये है कि किताब व सुन्नत से खास शगफ और हमदर्दी और उससे मोहब्बत रखते हैं वो तमाम के तमाम उलमा। हमारे मदारिस जो दीन के किले हैं उसके तमाम जिम्मेदारान और उसके मुदर्रिसीन और उसके मुतअल्लिकीन और उसके तलबा, और उसमें अपने लखते जिगर को किसी भी तरीके से उसमें भेजने वाले और उसके हवाले करने वाले तमाम गार्जियन और वालिदैन और मुहसिन मिल्लत कौन होता है? जो अपनी मिल्लत पर मेहरबान होता है, अपनी जमात पर कुर्बान जाता है, और खास तौर पर किताब और सुन्नत का और अल्लाह ताला के दीन का वो मुहसिन होता है, वो मुहसिन मिल्लत होता है, मुहसिन इंसानियत होता है। वो तमाम मुहसिनीन जो किसी न किसी हैसियत से हमारे इन दीनी किलों को या किसी भी तरीके से दीन के ईमान के रास्ते में लगे हुए हैं। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, और अच्छे कामों में पूरे तौर पर वो जुट जाते हैं, लग जाते हैं, वो है मुहसिन। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, इम्तिसाल अम्र करते हुए बचा करके इस दुनिया के शर व फसाद से हर नाहिए से, अपनी जबान से भी, अपने दिलो दिमाग से भी, और हर नाहिए से जो शर व फसाद जमीन पर फैल रहा है, इल्म और उसकी बरकतें खत्म हो रही हैं, उन तमाम सलबियात से बचते हुए और तमाम हसनात को समेटते हुए अल्लाह की खातिर उसके डर से और उसकी मोहब्बत में डूब करके वो ताउन करते हैं एक दूसरे के साथ। वो ये तमाम के तमाम हजरात और आज के एक मेहमान, और मेहमान क्या हकीकत में मेजबान जनाब अख्तरुल ईमान साहब जो यहाँ तशरीफ फरमा है। और मैं एक लतीफ़ा सुनाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा ना हो कि इस जलसे के लिए भी महंगा पड़ जाए और उनको भी थोड़ा अच्छा ना लगे, और मेरे लिए भी कहीं ना कहीं जाकर के वो मुनासिब ना हो। लेकिन वो लतीफ़ा मैंने बहुत जगह सुनाया है, जो इन्हीं से ताल्लुक़ रखता है। नहीं, बहुत खतरनाक है वो, तो उसको सुनाऊंगा नहीं। लेकिन मैं आप जिस तरीके से हर छोटे बड़े प्रोग्राम में शरीक होते हैं और जिस तरीके से मिल्लत की हमदर्दी का दम भरते हैं और जो कुछ हो सकता है करते हैं, ये बज़ाते खुद बहुत बड़ी चीज है। और हम सबको इसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से, लोग कहते हैं नेता लोग हैं अपने मतलब के लिए आते हैं, अपने मतलब के लिए जाते हैं, कुर्बानियां देनी पड़ती है। और मैं ये अर्ज कर दूं आपसे कि एक दिन कई सालों पहले, इनको ज्यादा याद होगा, एमपी के लिए खड़े थे ये, और उस ही दिनों मुझे मौलाना इनाम साहब कह रहे हैं तो मैं कह देता हूं कि यहाँ के वजीर आला उस वक्त नीतीश जी से मिलना था और बहुत अहम मसाइल थे। तो जब मैं गया वहां तो मेरे साथ एक बहुत अजीब तरह का आदमी था। कभी कभी साथ हो जाते हैं मजलिस में लोग, जैसे मदरसों में बहुत ऐसे ही लोग आकर के बैठ जाते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पर बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन वहां एक मछली पूरे तालाब को बदनाम कर देती है। मैं तो गंदा नहीं कहूंगा, जिसका नाम लिया है। तो कुछ लोग साथ हो गए थे, अब मुझे याद नहीं है कि मौलाना मोहम्मद अली साहब मौजूद थे कि नहीं थे। बहरहाल उन्होंने कहा कि आप बहुत ज्यादा उदास लग रहे हैं, इलेक्शन करीब है और बहुत उदास लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ईमान जब नहीं है, ईमान जब नहीं है तो
जाहिर बात है उदास सी होगी। अब कितना जुर्माना लफ्ज है आप सोच सकते हैं, लेकिन हम लोग इनको गायबाना मुबारकबादी दे चुके थे। इन्होंने जिस तरह के हालात थे और मौलाना असरारुल हक साहब कासमी के हक में जिस तरह की कुर्बानी दी थी, उन्होंने बड़ा जुर्माना लफ्ज कहा, लेकिन लोगों ने एक ही माना समझा बहुत दिनों तक, और आज तक वही माना समझते हैं जो असहाब मजलिस थे। कहा कि ईमान ही नहीं, ईमान खत्म है तो सब कुछ खत्म। इन्होंने उनकी खातिर, मिल्लत के खातिर, और जिस तरीके से हमने बुत जो पाल रखे हैं, याद रखिए बुत जो पाल रखे हैं कि इदारे बर्बाद हो जाएं, खानदान बर्बाद हो जाए, ईमान और इस्लाम और कुरान को नौजुबिल्लाह बट्टा लग जाए, लेकिन हम अपनी ख्वाहिशात नफ्स से अलग नहीं और कुछ नहीं, तो एक तबसरा तो जरूर कर देती। इन्होंने उस वक्त ये कुर्बानी दी थी, लेकिन जाहिर बात है जिसकी, तो मैं बहुत दिन से कहा नहीं, आज कह देता हूं कि काश के एक लफ्ज कहते कि हाँ, मिल्लत को, मुल्क को, इंसानियत को और जिस सेकुलरिज्म को आप लेकर के चल रहे हैं मेरे नेताजी, मैं उसी की रोशनी में ये काम मैंने किया है। तो एक लफ्ज ये कहे होते उस वक्त तो बिल्कुल अचानक उनको इस तरह की हताश नहीं होती और इस तरह की तकलीफ नहीं पहुंचती, लेकिन काम तो बड़ा कर गए थे ये, और मिसाल भी कायम की थी। तो अब किस्सा सुना दिया कि मैंने के बाकी है? तो किस्सा भी हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि आज की जो मजलिस है, ये मदरसा जब अभी चंद कमरों पर नया नया कायम हुआ था, तो अपनी मुश्किल, जरा गौर से सुनिएगा, मैं तकरीर आज नहीं कर रहा हूं, कुछ दर्द दिल का इजहार करना चाहता हूं। काश के किसी दिल में भी ये दर्द और उसकी टेस्ट थोड़ी सी महसूस। इदारा आया तो बड़ा कशमकश का मसला था, यहाँ के हालात को देख करके, यहाँ के की तारीख को देख करके, तो मेरे लिए आना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं आया। और मेरी आदत है कि अगर दूसरे को मना नहीं सका तो अपने को तो मना लेता हूं, आखिर में मैं ही मानता हूं। और ये चीज मुसलमान जब से इसको पकड़ करके आए, सुनिए भाई, मैं जो कह रहा हूं मैंने बहुत गौर से सुना है, तो आप लोग बातें जब करेंगे स्टेज पर, सब आप लोग देखेंगे मुझे कौन सुनता है। तो मुसलमान जब से मोमिन यानी ईमान वाला, मानने वाला, जब से मुसलमान मानने वाला हो गया कि मैं मानूंगा ही, मेरे अलावा कुछ नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, कुरान की अजमत के अगर जर्रा बराबर मुसलमान कायल है और वाकई आपने को मोमिन कहता है, मानने वाला, तो जिस दिन जब इन्होंने मानने वाली बात कर ली, सारी दुनिया को मना ले, सारी दुनिया ने इन्हीं को मान लिया। ये पूरी तारीख में इक्तिसादियात में कमजोर रहे हो, तादाद में कमजोर रहे हो, जहां भी जिस हालत में रहे हो, उनकी सिर्फ ये है कि आमन्ना वसद्दक़ना, यही कुरान का कुल फलसफा है, इसके अलावा कुछ नहीं। वरना सबसे बदतरीन फिरका, सबसे बदतरीन जमात, सबसे बदतरीन लोग वो थे जिनको अल्लाह के रसूल ने गवाही दी थी कि कुरान जब पढ़ेंगे तो उनके सामने तुम अपने आप को हकीर समझो, और ऐसे वैसे आज के की तरह के लोग नहीं। वो तो झूठ बोलना कुफ्र नहीं, बिल्कुल इस्लाम से खारिज करार देते थे। क्या आपको शक हो सकता है? किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आज की तरह एक तरफा नहीं है कि हम सिर्फ तकफीर कर रहे हैं, सिर्फ मनमानी चला रहे हैं, सिर्फ जो चाहे हम सारी दुनिया को कुफ्र के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। नहीं, वो अंदर से सच्चे थे, अंदर से अच्छे थे, और कबीरा गुनाह सोच नहीं सकते थे। किसी ने कर लिया और किसी ने उसको नहीं माना तो सीधे कुफ्र, इस्लाम और कुफ्र का मसला मानते। कभी कहां रह गई थी, थोड़ा सा थे कि कहीं से पढ़ के आ गए, कहीं से सर्टिफिकेट ले लिया, थोड़ा अच्छा कुरान पढ़ना जाए, थोड़ा सा अच्छा सोसाइटी में मकाम मिल गया, तो एसाज़ा को बुरा भला कहना, वो मदरसा है जिसने चलना और मचलना सिखाया था, उसको बुरा भला कहना,
اور پوری سوسائٹی اور خاندان اور گاؤں حتیٰ کہ وہ لوگ جہاں یہ 50 سال میں نہیں پہنچ سکتے ابھی تجربات میں، گاؤں کے بڑے بوڑھے، گاؤں کے مکھیا، خاندان کے بڑے لوگ، اور صرف یہ کہ جاہل ہے، آپ کو بڑے سرٹیفکیٹ لے کر کے آئے ہیں۔ یہ سب سے بدترین چیز تھی جو حدثاء الاسنان کہا کہ کمسن تھے، لیکن قرآن اور تقوی اور ایمان ایسا ان کے دلوں میں سمایا تھا کہ ادنا چیز کو برداشت نہ کر کے سب کفر کی درام کی سب پر چلا رہے۔ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو مولانا ہمارے کہہ رہے تھے بڑی دل کے پتے کی بات کہ اہل حدیث سے زیادہ یا انہوں نے یہ کہا کہ قرآن اور حدیث کا زمانہ ہے، یہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن اہل حدیث کا زمانہ نہیں ہے۔ چیخ چیخ کر کے پکار کر کے ہر ایک حادثہ، ہر ایک وقت، ہر ایک ٹائم پکار کے کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن و حدیث کا زمانہ ہے۔ لوگ اس کو پوچھیں گے اور دین کی طرف لوگ آنا چاہتے ہیں۔ ایک بڑا حادثہ دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمان کے خلاف ہوتا ہے، لوگ مجبور ہیں کہ کبھی آپ سینکڑوں خرچ کر کے، کروڑوں خرچ کر کے کانفرنسیں کرتے تو شاید وہ نہیں سنتا، اس تک آواز نہیں پہنچتی، آپ اس لائق نہیں تھے کہ آپ کی طرف دیکھتا، لیکن آج خود وہ آ کر کے سوال کر رہا ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سائنسدان ہو، دنیا کا حکمران ہو، وہ مجبور ہے پوچھنے کے اوپر کہ اسلام میں کیا چیز ہے، اسلام میں یہ پکڑ کر لینا ہے صحیح ہے، عورتوں کو کی عزتیں لوٹ لینا ہے صحیح ہے، عورتوں کی تعلیم واقعی یہاں حرام ہے، اور اگر ایسا ہے تو اسے اسلام کیوں ہے؟ وہ مجبور ہے، خود ماحول بناتا ہے اس کے خلاف اور خود اس ماحول میں ڈھلنے کے لیے آ کر کے سوال کرتا ہے۔ وقت کا ایک ایک لمحہ آپ کے لیے راستے ہموار کر رہا ہے۔ وہ ایک ابو بطین تھے، ڈاکٹر احمد ابو بطین آئے، میں نے کہا کہ آپ بہت دنوں سے آئے نہیں، بہت دن ہو گئے، ایک دن ریاض میں مل گیا اچانک، تو کہنے لگے کہ تمہارے ہندوستان میں کیا ہو؟ امریکہ میں یہ ابراہیم المختوم کا کہا کہ 1 لاکھ نسخے 1-2 سال میں تقسیم کر چکا ہوں، اور وہاں لوگ پڑھتے ہیں، ڈیمانڈ ہے، اور تمہارے ملک میں آنے کے بعد تو شاید وہ لے کر کے جاتے ہوں تو ایسے ہی رکھتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ قرآن جو سعودیہ سے بڑھتا ہے یا یہاں، وہ لے کر کے ویسے ہی رکھتے ہیں ہمارے جلدان میں۔ تو یہ معاملہ ہے جہاں اسلام کے خلاف اور دین کے خلاف، ایمان کے خلاف یہ ساری ہوائیں چل رہی ہیں۔ میں یہ بہت دردمندی سے کہہ رہا ہوں کہ واقعی یہ قرآن و حدیث کا زمانہ ہے، قرآن حدیث کا عصر ہے، لیکن کہاں وہ قرآن و حدیث والے؟ تیری صورت دیکھ کر دنیا نے پہچانے نہیں۔ بہت عجیب معاملہ ہے، عجیب طرح کی دنیا ہے یہ، اور میں مزاج کے حوالے سے کہتا ہوں دنیا ضرور پیاسی ہے۔ اور فرانس میں سب سے بڑے مفکر نے، سب سے بڑے جج نے یہ فیصلہ کیا تھا اس کا الثلث کثیر والا، یعنی اگر تم اس میں سے کچھ ہبہ کرنا چاہتے ہو، کچھ عطیہ کرنا چاہتے ہو، تو اپنے مال کا زیادہ سے زیادہ وہ الثلث کثیر 1/3 کر سکتے ہو۔ جب اس نے یہ فیصلہ کیا تھا قرآن پر کہ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد کہ کتنا ایک آدمی کو اپنے مال سے دے دینا چاہیے جس سے بہت زیادہ متاثر یہ وارثین نہ ہو، تو اس پر دنیا میں ایک اس کو سمجھیے کہ ہر دل سے، ہر وکیل کی طرف سے، دنیا کے ہر جج کی طرف سے ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا، سب میں کوئی نہ کوئی بحث تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما چکے تھے۔ وہ بھی شاید حضرت سعدی کا واقعہ ہے یا حضرت بشیر بن نعمان بشیر ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، اور ایسی صورت میں یہ کیا چیز ہے، کہاں ہے قبول کرنے والے؟ لیکن اس وقت قبول نہیں۔ میں نے ابھی مسلم پر صلی اللہ نے کہا تھا 24 اسٹیٹ کی بات کہی تھی،
اور اسی پر ایک بات یہ بھی کہہ دوں، کوئی تجویز آئی تھی کہ وہ تھوڑا سا ہندوستان میں مولانا ثناء اللہ امرتسری باتیں بہت ہیں. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اتنے دورے نہیں کیے اور مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی نے نہیں کیا ایسا جو آج ہو رہا ہے. لیکن کہاں ہے، کیسے ہے؟ ایک مرتبہ گئے تھے وہ، اور آ کر کے دوسرے سال اسی کا آرا میں کہا تھا کہ جہاں سے اس جمعیت کی تاسیس ہوئی تھی یہیں سے دفن کر کے جانا چاہ رہا ہوں. لیکن لوگ ساتھ ہوتے گئے اور قافلہ بنتا گیا. ایسے ویسے جمعیت نہیں بنی تھی، بڑی قربانیاں دی گئی تھی، بڑے اس کے لیے دل گردے جلائے گئے تھے اور بہت کچھ کیا گیا تھا. لیکن اس سے ہزار گنے زیادہ آج مختلف وسائل اور ذرائع کی وجہ سے اور مختلف دوروں کی وجہ سے اس سے زیادہ ہو رہا ہے. لیکن ہر قیامت عمارت نوساخ، ہر آدمی اپنی ایک ہے متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. مدارس کے مسئلے. تو میں یہاں کی بات کر رہا تھا کہ ایک ادارہ قائم ہوا تھا تو اتنے چیلنجز تھے مرکزی جمعیت کے ناظم کے لیے، اور لوگوں کے لیے کتنے چیلنجز ہوں گے، کتنی پریشانیاں ہوں گی، کتنے جھگڑے ہوں گے. اور جمعیت ایک گاؤں کا جھگڑا ایک جمعیت میں گھس جائے، مدرسوں میں گھس جائے. یہ مسلمان ہیں، یہ اہل حدیث ہیں. دل ہوتا ہے مولانا، اسی میں ساری صلاحیتیں چلی گئی. ابھی ہم لوگوں کے باپ دادا کی تجویز تھی کہ علماء کمیٹی بنتی. مولانا میری آدھی صلاحیتیں ادھر 5-6 سالوں سے اسی میں چلی گئی ہیں. صرف 1-2 صوبوں نے بنایا ہے علماء کمیٹی، اور یہ جمعیت کے دستور میں لکھا ہوا ہے. لیکن صوبائی جمعیتوں کے جھگڑے اس کمیٹی کے ذریعے سے اور اس کے جھگڑے دوسرے صوبوں میں. یہ ایک تو ہے میری آدھی صلاحیت ہے، میرے پاس تو صلاحیت ہے نہیں لیکن میرے آدھے اوقات اسی میں سب ہوتے ہیں. ایک مدرسہ دوسرے مدرسے کے قبول کرنے والے نہیں ہیں. کہ اس زمانے میں تھے جو آمنا و صدقنا کہتے تھے. سارے مدینہ کی رائے ایک طرف ہوتی تھی اور ایک ابو بکر کی رائے ایک طرف ہوتی تھی، اور وہ بھی سنگین حالات میں. اور وہ بھی یہ کہہ کر کے کہا کہ ابو بکر کی گھوٹیاں نوچ لی جائیں گی، کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن مجھے یقین ہو جائے کہ ام المومنین کی گھوٹیاں نوچ لی جائیں گی، عزتیں نیلام کر جائیں گی، لیکن میں اس کو نافذ کر کے رکھوں. آج آپ جمہوریت پسند ہو گئے، اور جمہوریت کہاں ہے؟ جو مدرسہ چلا رہے ہیں. کہاں سے سمیر صاحب چلے تھے؟ کون سے غیور؟ میں یہی بیٹھا تھا، اس میں سیدھے نظر آ رہا تھا کون کون بیٹھے ہوئے ہیں. اور آج بھی کچھ تو نظارہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. وہ کہاں گئے؟ اب آپ بہت زیادہ آئے ہیں، کام کرنے دیجئے، کام کیجئے، لگیے، جٹیے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ پھٹانیوں سے نہیں، یہ علمی فارمولوں سے نہیں. فارمولے بہت بنے، بہت آئے، بہت گئے. متکلمین آئے تھے، اہل حدیث البتہ ایمان پر ڈٹے رہے. جہمیہ آئے تھے، وہ اسپرٹ اور جوش لے کر کے. خوارج آئے تھے، اور قدریہ کا فلسفہ بھی ہم نے دیکھا تھا. اور مرجئہ تو ایک اپنی الگ دنیا چلائے ہوئے تھے. یہ سب چیزوں کو اس وقت ہم لوگوں نے بلہوبا بنا لیا ہے اور نام اہل حدیثیت کا لیتے ہیں. ایک چیز، چھوٹی سی چیز برداشت نہیں ہو سکتی. میں نے دیکھا ہے یہی جامعہ سلفیہ، کون نہیں جانتا اہل حدیثان ہند کا. ایک کوئی بولتا تھا، کوئی جانتا تھا، لیکن وہ ان مدرسوں کو مدینہ میں جانے کے لیے، میں یہ عبدالعظیم مدنی ہے، میں اس لیے کوئی باتیں کر رہا ہوں. مولانا عبدالعظیم مدنی جس وقت روک دیے گئے تھے، A1 کے طالب علم اور 50 بچوں کو نوٹس تھی، جا کر کے یہ کر رہے ہیں. آپ کیسے تنظیم گری کرتے تھے پتا ہے آپ کو؟ دوسرے کو وصیات لکھتے تھے آپ کے. آج اسی پر سب سے زیادہ آپ کے دماغ، آپ کے نزلے گر رہے ہیں. کہاں چلے گئے ہیں؟ ہے حدیث کا، واقعی قرآن و حدیث کا زمانہ ہے. ہم نے اس کو 25 مرتبہ 50 مرتبہ اپنی تقریر میں کر چکے ہیں کہ ایک کتاب میں معذرت کے ساتھ کہیں کہنی پڑتی ہے، لوگ اس کو بھی لے کر کے بہت ملی سطح پر اس کو اچھال دے رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں. کہا کہ ایک کتاب میں صرف اسی بڑے امام کو صرف یہ لکھ دینا کہ قرآن کے یہ، اس آیت کے یہ معنی ہے، یہ حدیث کے یہ معنی ہے، اور تمام تفسیرات کے ساتھ اس پر یہ ہوا کہ یہ ائمہ کے سامنے گستاخی کرتا ہے. یہ کیفیت تھی مولانا. ایسے حالات تھے، ایسے حالات میں خدمت انجام دی گئی تھی. اور بعد میں کیا ہوا؟
آپ اس کو دیکھیے کہ کہاں سے کس طریقے سے یہ سب چیزیں قرآن و حدیث، اب جس کو دیکھو قرآن حدیث کا نام لے رہا ہے، جو کبھی قرآن حدیث نہیں دیکھتا وہ بھی مجبور ہے، اس لیے کہ آپ نے مجبور کیا، حالات نے مجبور کیا کہ قرآن و حدیث کی طرف آئیں جائیں، لیکن خود وہ کہاں ہیں، ان کے ہاں کس طرح کا مسئلہ ہے، وہ قرآن و حدیث نہیں۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں میراث کے سلسلے میں 24 سچے کی بات سے دہراؤں گا، آپ پوچھئے غریبان میں جھانک کر کے دیکھیے تو مولانا جو آپ لوگ جوش دلا رہے تھے نا، عورتیں یہاں ہیں کہ نہیں ہیں، سب کوئی مسئلہ میں جا کے کھڑا ہو جائے کہ وہ حصہ لیں اور مطالبہ کریں، اتنی دلیلیں انہوں نے دے دی السلف سے۔ مولانا حقیقت یہی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کے حقیقت یہی ہے، اور بلکہ اس سے بڑھ کر کے، لیکن میں کیا بتاؤں آپ سے کہ جو سب سے زیادہ معزز ہے قرآن کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں، دین و شریعت کی نظر میں، سب کو آج کل کہیں کہیں سے بڑے نیک خاندان میں مل بھی جاتا تو ماں کا حصہ نہیں ہوتا تھا۔ 5 بیٹے ہیں تو وہ ان کے ہاں تالی پر کھاتی ہے، یہ دیکھا ہے۔ اور وہ بھی بیچاری کرتی کیا ہے، جیسے کہ ابھی سنا رہے تھے مولانا، تو وہ کہتی ہے کہ بھائی ہمارا کیا ہے، کہتے ہم کو کیا پڑھی ہے بیٹا، باقی تم لوگ، اور نہ قرآن نہ حدیث نہ یہ، اب وہ بیٹوں پر کلٹو، ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ کلٹو پر کھاتی ہے، یہ تو اسلام ہے۔ اور بیچاری یہ نہ کرے تو کیا کرے، دیکھیے دور کا رشتہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دیکھو تم نے ہم کو کہا کہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاؤ، تم ہمیشہ ہم کے لیے بائیکاٹ کر رہے ہو، ہماری پہلی تقریر بھی تم نے چند جملے نہیں کہنے دیے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس کو پورا نہیں ہونے دیا تم نے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ چاہے جتنا میرے بائیکاٹ کرو، جتنا مجھ کو دور کرو، جتنا میری مخالفت کرو، جتنا تم مجھے چاہو تباہ کرو، لیکن اما الرحم فابلھا ببلاغ، جہاں تک رشتے کا مسئلہ ہے تو ابو جہل تمہارا بھی رشتہ نبھاؤں گا، چچا ہو اس کو نہیں مل سکتا۔ کہاں ہے وہ استاد شاگرد سے کر جا رہا ہے، مدرسے کا طالب علم مدرسے سے کیا اس کو چلنا نہیں سکیا، تب تک یہ ہو جا رہا ہے خاندان میں، اور یہ ساری چیزیں، یہ بہنوں کا حصہ لینا میں نے دیکھا ہے بعض خاندانوں میں جو اہتمام کرتے ہیں دینے کا، لیکن اس طرح کی دوریاں اس حصہ لینے کے بعد یا اس حصہ دینے کے بعد فریضۃ من اللہ کا فرض عائد کیا ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے، حصہ لیا تو اس کے بعد سے سارے رشتے کرتے، نعوذ باللہ۔ یہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، بہت قدرے ہیں، قلیل ہیں، بہت تھوڑے ہیں، ان کا بھی یہ حال ہے کہ اس کا تو چلا گیا۔ اور میں ایک بات کہہ دوں، وہ تو الحدیث بھی تھے، آپ لوگ معاف کیجیے گا، بڑے نیک عالم تھے، لیکن انہوں نے جیسے بہن مری اور بھانجے جو کسی طریقے سے محتاج تھے، اور یہ سیدھے طریقے سے کہہ دیا، وہاں قرآن حدیث کی ضرورت تھی، وہ سیدھے سے کہہ دیا جب اللہ ہی نے تم کو محروم کیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ مولانا حال ہے، یہ مولانا حال ہے دینداروں کا، دینے والوں کا۔ یہ تیرے ضمیر کے جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا۔ ہم تو تجویز 10 مرتبہ آج کل سوچنا پڑتا ہے کہ کوئی کام نیا کریں تو کیسے کریں، وہ ایسا نہ ہو کہ وہ کام تو نہیں ہوگا۔ اور 10 مثالیں میں اس مجلس میں دے سکتا ہوں، شیخ محمد علی صاحب یہاں موجود ہیں اور بھی لوگ موجود ہیں، اتنی پلاننگ کے ہر سطح پر مولانا، اور اس کو عملی میدان میں لا کر کے چھوڑا ہے۔ تو اس میں سے یہ دارالقضا جو ہے، اس پر کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میری بڑی خواہش تھی کہ کچھ تو ہو دارالقضا ہو۔ پنچایتیں ختم ہو رہی ہے گاؤں سے، علماء تھوڑا سا آپ کی محنتوں سے علماء کی کچھ اثر باقی ہے، تو کم سے کم خطبہ تو سنتے ہیں۔ تو اس میں یہ تھا کہ یہ پنچایتیں تھوڑی سی کمزور ہو رہی ہیں، تو اس کو آپ شرعی بنیادوں پر، جیسے میراثی کی بات انہوں نے کہی، اس کو اگر ڈھنگ سے لے کر کے چلیں علماء، ایک کمیٹی نہ بنائے، جمعیت کے تحت بنا لیں، تو وہ بہت بہتر کام دے گا۔ اور میں یہ کہہ دوں کہ اس کو کیسے لے کے چلے، امام شریعہ یہاں قائم ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ علم میں، تقویٰ میں، علم عمل میں،
मैंने देखा कि A1 के लोग हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से दस्तखत करते थे मेरे वालिद मोहतरम। वो कौन हिंदी होती थी उसमें उस हिंदी में दस्तखत करने वाले के 25 मरतबा मैंने देखा कि साइकिल से या मोटरसाइकिल से बड़े बड़े उलमा चले आ रहे हैं और बैठ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और ये कि घंटों घंटों बैठ करके एक मुकदमा खून केस का और दूसरा मीरास का, कल वो इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको गरीब रहमत करे, मेरे पड़ोसी है, और बहुत कचहरी दुनिया किस सब्र के साथ और कैसे मुखिया को, सरपंच को, गांव के बड़े आदमी को लेकर चलते हैं। मैंने पहले दिन मौलाना यहाँ पर तरबियत नहीं होगी तो ये पहले दिन जाहिर कर करके सबको किनारे कर देंगे उलमा, और वो उठेंगे तो कहेंगे कि ये कल के नॉलेज जो पढ़ करके आए हैं ये हमको सिखा रहे हैं। मौलाना इसको मैं झेल चुका, मैं देख रहा हूं। काश के हम अपना मिजाज बना देते, ये किताब वाला, ये सुन्नत वाला, उमर वाला, कि उमर नंगी तलवार है उसकी। अब इस बार उसकी सनद पर ज्यादा बहस मत कीजिएगा आप इसको, सीरत के बारे में बहुत कुछ अभी मैंने एक मजमून लिखा है, मौलाना उसमें 5 हकायत काट दिए, उसको दिया मैंने कि हवाला वाला थोड़ा दे देना, 5 किस्से काट दिए, वाकयात खल्के खुदा खिदमत खल्क के हवाले से, ये भी ज़ईफ़, ये भी ज़ईफ़। तो सबसे बड़े आदमी से मैंने फोन किया, मैंने कहा इतना ज्यादा सब एक तरफ से सिर्फ सनद में इतनी सी पुलिस हिसाब से इतना सख्त मसला हो सकता है क्या, और भी सीरत के मामले में। तो कहा कि देखो ये मनहज 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 करने वाले और बहुत कुछ मनहज न समझने की वजह से फिर उन्होंने तो ढेर लगा दिया इमाम मोहम्मद बिन हम्बल का, फला का, ये भी एक बड़ी मुसीबत है। मैंने कहा चलो खाट इस झगड़े में कौन पड़े, कल ही से फिर लोग लिखना शुरू कर देंगे हैं, जब उन्हीं पर इतना ज्यादा लिख देंगे। और मैं हालांकि मैं हदीस का थोड़ा सा तालिब इल्म भी रहा हूँ, अमलना रहमतुल्लाह साहब हैं, तो हदीस ने बहरहाल तखस्सुस पढ़ाया उन्होंने थोड़ा सा बहुत दिनों तक। तो ये सब चीजें कहां से है? ये इल्मी इल्म पहले हमारे यहाँ देहात में कहते थे कि 1 मन इल्म के लिए 10 मन, और कल परसों कहीं मैंने पढ़ा है कि 100 मन अक्ल की जरूरत है, 100 मन तजर्बे की जरूरत है, 100 मन उसको बरतने के लिए मन और मिजाज बनाने की जरूरत है। ऐसा मन लेकर के आइए तब सब कुछ हो जाएगा, सब हो जाएगा। और बैठ जाओ, बैठ गए। हजरत अबू बकर को समझा लिया, कहा कि आकर के कह दिया जद्दा का ये हिस्सा है, और देखिए उन्होंने ऐसा मिजाज काश के बन जाता हम लोगों का। और अकबर इलाहाबादी तो खामखा बदनाम हुए कि वैसी कुल किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बेटे काम को खपते, और पढ़े हुए उस्ताद को जाहिर करें। उस इदारे में जिसने पढ़ना सीखा था वहां ये हो रहा है। बहुत से मसाइल हैं। आइए इस वक्त खास तौर पर जो बैतुल कसीद हैं वो ये है हमारे उलमा, उन्हीं की वजह से जो कुछ इस वक्त दीन मदरसों में है, चाहे सोसाइटी में है, चाहे खुतबे में है, इस्लाम के दफा से मुतल्लिक है, या इस वक्त जो बहुत ज्यादा तूफान आया हुआ है शरीयत और इस ईमान के खिलाफ, यही है, इन्हीं के मरहूम मिन्नत। एक तो आप उसे जुटिए, और दूसरे वो खुद एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जिसका इशारा किया है हमारे डॉक्टर साहब ने कि कैसे सनाउल्लाह अमृत शरीफ क्या था। अमृत शरीफ पर कोई उंगली नहीं रख सकता, और उनको तो जाना ही नहीं आपने, सियालकोटी को, लामा सियालकोट, यही तीनों थे जो बंगाल का सफर किए थे, ढाका तक कहां गए थे, और दोनों पर कोई उंगली नहीं रखता। ये जामिया मिल्लिया में जब लेक्चर के लिए आते थे, तो अब मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े मदरसे जो उस खित्ते में यूपी में हुआ करते थे, बड़े बड़े अल्लामा उनको सुनने आते थे, खासतौर पर हुज्जतुल्लाह से मुताल्लिक बात होती थी, और कहते उसी ढर्रे पर बात बड़े दारुल में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अहले हदीस को पता नहीं है कि कैसे पढ़ाया जाता है। आप कहते हैं वारिस है, अपने उलमा करीब के उलमा के वारिस नहीं है, उनका नाम तक नहीं जानते। तो मैं कह ये रहा था कि दोनों में कहीं उंगली रखने की गुंजाइश है, लेकिन दोनों किस तरीके से रहते थे आप वहां देख लीजिए, जब फूट फूट कर रो रहे थे, और उनको तो उठाने की किसी को हिम्मत नहीं थी, और न वो उठने के लायक रह गए थे, जिसको मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नक्शा खींचा मौलाना कि भाई इब्राहिम की तो हिचकियां बढ़ गई थी और उनका जिस्म काबू में नहीं। ये एहतराम था
یہ تھا، یہ چیز کاش کے پیدا ہوتا، اور بہت کچھ ہے انشاءاللہ۔ ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہیں، اور علماء کے اندر یہی اس کو 100 کام ہے جو کرنے کے ہیں، اور قرآن و حدیث کو خاص طور پر جس کو سننے کے لیے دنیا بے چین ہے، تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے، ایک اجتماعیت کے ساتھ، ایک محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ایک دوسرے کے قدر اور احترام کے ساتھ، اور جس اسلام نے احترام سکھایا، احترام، دنیا کے کسی گئے سے گئے چھوٹے سے چھوٹے انسان کا قدر، احترام انسانیت، یہ اسلام کا سب سے بڑا قرہ امتیاز ہے۔ آج قرآن حدیث کے نام پر ہم جھگڑ رہے ہیں، فقہ اور اصول فقہ پر لڑ رہے ہیں، اور یقین جانیے میں ایک بات جلدی سے ایک جملہ میں کر دیتا ہوں، امام قرطبی نے غالباً نقل کیا ہے، اور یہ مسلمات میں سے ہے، جو بھی تھوڑا تاریخ کو پڑھیں گے۔ کہا کہ لا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا، کہا کہ خلافت عثمانیت ہے، حالانکہ وہ بہت خلافت عثمانیہ اسلامیہ بہت حد تک نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے پوری خلافت میں کوئی بھی غیر مسلم ایسا نہیں ہے، چاہے وہ غزوے سے فتح کیا گیا ہو یا استسلام کیا ہو۔ کہا کہ اس کو پوری آزادی ہر دور میں دی گئی تھی کہ وہ اپنا پرسنل لا، یعنی اپنے قانون کا چاہے تو وہ اپنی کتاب کے مطابق، اپنے دھرم کے مطابق وہ فیصلہ آپ نہیں بھی دیں۔ خود اللہ کے رسول سے یہود ڈر کے رجم والے مسئلے میں تو کہا لے آؤ، اسی میں فیصلہ کرتے ہیں، لے کر کے اسی آیت رجم پر ہاتھ رکھ دیا، وہاں بھی برداشت کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خود اپنی کتاب کا النگھن خود کر رہے تھے۔ تو یہ بتائیے کہ احترام انسانیت میں ادیان باطلہ یا منسوخہ کا جب اس طرح سے اس کا اعتبار کر کے اس کے بے اعتبار اور محرف چیز کو اس کے لیے فیصلہ کرنے کا جو اسلام اس قدر عزت دیتا ہو، کیا یہاں پر اختلاف رائے کی عزت نہیں ہو سکتی؟ ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، ایک مدرسہ دوسرے مدرسے کو نہیں برداشت کر سکتا، ایک بھائی دوسرے بھائی کو نہیں برداشت کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ فلسفے ایک جگہ پڑھتے ہیں کہ بلا دیتے ہیں، نصوص محدود ہیں اور کیا ہے مسائل غیر محدود ہیں، اس لیے اس میں اجتہاد اور ایڈجسٹنگ اور یہ تو بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور عہدے بہت محدود ہیں، بھئی ایک ہی ناظم رہے گا نا، ایک ہی صدر رہے گا، صدر مدرس ایک ہی رہے گا نا۔ اگر تو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں۔ صرف فلسفہ وہاں کھانے کے لیے، قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے وہاں ہے، اور یہاں دو کتے ایک جگہ ایک محلے میں اور اب ایک برتن سے کھاتے ہوئے نظر آ جا رہے ہیں۔ لیکن کہاں ہیں ہم، کہاں ہیں مسلمان؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے سمجھ علماء محنت کریں گے، آپ مجاز بنائیے، دیکھیے کس طریقے سے باد بہاری آتی ہے اس چمنستان سلفیت میں، اس چمنستان اسلام میں۔ یقیناً آپ نے ہر دور میں سب کو اکٹھا کیا ہے، سارے اہل سنت کو اکٹھا کیا آپ نے، سب نے تطبیق دی، آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں تو کوئی کسی نے ایک ہی مانا تو اس میں کیا برائی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وہ پڑھے امام مالک سے، اور ان سے پڑھا امام مالک سے پڑھا امام محمد نے، ان سے امام شافعی نے پڑھا، ان سے امام محمد بن حنبل نے پڑھا، ان سے امام بخاری نے پڑھا۔ تو سب اہل حدیث اگر سب کی خدمات کو لے کر کے اگر قرآن و حدیث کے مطابق جو چیزیں لے کر دیکھتے ہیں تو اس میں کیا برا ہے؟ یہ تو اہل حدیث کا کارنامہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ لوگ بٹتے رہے، کٹتے رہے اور اس کو اکٹھا کیا، حتیٰ کہ ہندوؤں کو اکٹھا کیا۔ اور یہ وباغ دور میں نے ہر جگہ کہی ہے اور تاریخ میں اپنے پنوں میں محفوظ کیا ہے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی ہیں، اور یہاں دو مسلمان بھائی نہیں بن سکتے، دو مدرسے کے مدرس نہیں بن سکتے، دو مدرسے والے نہیں بن سکتے۔ میرے عزیزوں، بہت زیادہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بہت لمبی بات کہہ گیا، اور صدر کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں، کوئی فاضل آدمی کرے تو بہت فاضلانہ طریقے سے گزر جائے، لیکن بہت اتنے ایسے نقطے آپ اٹھاتے ہیں اور اس پر دل مچلتا ہے، دل چاہتا ہے کہ اس پہ کچھ تجویز رکھی جائے، کچھ پاس کیا جائے۔ آتے ہیں، سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور کوئی اسی وقت کوئی ایسی چیز بنا کے جائے جو ہمیشہ کے لیے مفید ہے، علاقے کے لیے بھی، پوری ملت کے لیے بھی۔ لیکن
وہ سب دھری کے دھری رہ جاتی ہے۔ میں اس مقصد درس یہ کہوں گا کہ مسابقہ جو قرآن کریم کا ہوا ہے اور جو عظمت قرآن پر جو یہاں علماء کرام نے آپ کو سبق دیا ہے اس کی پوری طور پر قدر دانی ہے۔ اور قرآن کا حق ایمان، جیسا کہ اس کا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے تو اس پر ویسے ہی ایمان ہے، اور اس کو ایمان کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کو پڑھے گے نہیں، اور پڑھنے کے بعد پڑھنا بھی کچھ کام آنے کو نہیں ہے بہت زیادہ۔ معاف کیجیے گا، میں ایک دوسرے طریقے سے سمجھا رہا ہوں، ورنہ ایک حرف پڑھیں گے 10 لکھی تو لکھی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کا کام نہیں آئے گا جب تک کہ اس کو سمجھیں گے نہیں، اور سمجھنا بھی کام نہیں آئے گا اگر عمل نہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں ننوری ہے نا۔ عمل میں آئیے، ایک ایک چیز اپنا لیجیے اور دیکھیے۔ اور مولانا اتنی زوردار تقریر یہ دیکھتا ہوں کہ کون کون سا آدمی ایسے ٹھان کے اٹھتا ہے کہ قرآن و حدیث پر تو عمل کریں گے ہی، لیکن میراث کا مسئلہ جو قیامت کی نشانی ہے اس کا ختم ہونا، اور ختم ہو چکا عملی طور پر مولانا۔ اب تو صرف پڑھا رہے ہیں، ابھی جو نوشاد صاحب یا پرویز صاحب کون تھے ان کی کتاب یہ اصل نہیں ہے۔ عمل اس علم کو بھی سیکھنا ہے، اور علم وبال جان ہے۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ نعوذ بک من علم لا ينفع، کوئی چیز مانگی بھی اللہ سے تو ربے سے بھی علم، اور دوسری طرف اسی سے پناہ بھی مانگ رہے ہیں، اس کو سب سے زیادہ بیکار چیز سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ عمل میں نہیں اتر سکا، فائدہ نہیں پہنچا سکا۔ تو اس لیے اس کو خاص طور میراث کے مسئلے کو ہم اور غم بنائیں، اور دیکھیے اس کی برکتیں کس طریقے سے پوری دنیا میں چھاتی ہیں۔ اس دن سمیم صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئی، لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے، گاؤں والوں نے جس طریقے سے محنت کی ہے، اور ادارہ جس طریقے سے آگے رواں ہے، ہمارے تمام اداروں کو میں پورے اخلاص سے اور پورے محنت سے، جد و جہد سے اسی کا ہو کر کے اپنے اداروں کے لیے قربانی دینے کے لیے، اور کوئی بھی ادارہ ہے سب یہ قربانی دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہر طریقے سے اس ادارے کو اور تمام اداروں کو ترقیات سے نوازے، اور عزیز گرامی قدر کو مولانا خلیل صاحب کو مزید توفیق ارزانی فرمائے اور عظمت قرآن کا سکہ بیٹھائے۔ یہ بچہ جو آپ لے کر کے آئے تھے تو اب کیا کیا قصہ سے قصہ نکلتا رہتا ہے، تو اسی طرح کے ایک چھوٹا سا بچہ مجھے ابھی امریکہ میں، وہ ثناء اللہ صاحب جو حیدرآباد، کوئی ہے کہ نہیں حیدرآباد، ثناء اللہ صاحب انجینئر، ان کو کئی مرتبہ وہاں مختلف ملی تنظیموں میں بھیجا، بڑا سلیقے سے وہ آدمی کوئی بھی کام کر کے آتا، تو وہ بے داڑھی کے چھوٹی داڑھی اور ایسے ہی ہے وہ، تو انہوں نے نہیں مانا تو میں چلا گیا ڈیلس ٹیکساس میں، تو وہاں دیکھ کے تعجب ہوا کہ ٹھیک اسی طرح کا بچہ قرآن پورا اتنا شاندار، وہ بھی بتایا جب ہم کو لے کے گئے جگہ دکھانے کی جہاں سے پورا ڈائلسس نظر آتا ہے، پھر کہ یہ سب دنیا تو میں نے کبھی دیکھی نہیں، تو انہوں نے بتایا کہ اس میں میرا بھتیجا آیا اور چھوٹا سا ہے، میں اس کو دیکھ لیا۔ میں جو اصل کہنا چاہتا ہوں، میرے عزیز یہاں بیٹھے جن کا یہ بچہ ہے، میں بہنوں تک اس کو ضرور پہنچا دیجیے گا اور آپ تک بھی۔ تو انہوں نے کہا میرا بھائی شہاب یہ کیا نام ہے، ان کا کھایا بھی رہا بھی بھول بھی گیا نام۔ تو شہاب صاحب کہا کہ یہ، پھر تصویر میں انہوں نے دیکھا کہ دیکھیے یہ بچہ ہے، اور آل امریکہ کمپٹیشن میں وہ شریک تھا۔ تو میں نے کہا کہ اچھا، کہا کہ یہ اس کے معلم ہے، تو میں نے کہا کہ بڑا بہت وقت صرف کیا ہوگا، مطلب اتنا چھوٹا سا بچہ ہے اس طرح سے قرآن یاد کیا۔ تو انہوں نے نہیں بہت وقت نہیں دیتے یہاں لوگ، یہاں بہت بیزی زندگی ہے۔ واقعی میں نے دیکھا تو میں نے کہا ہمارا ملک تو اس سے بہت درجے اچھا ہے، اتنے بیزی رہ کر کے یہاں ہر آدمی مالدار ہو جائے اور خوشحال ہو جائے، سمجھا کہ نہیں، بہت بیزی زندگی میں نے دیکھی وہاں۔ تو بہرحال وہ بتایا کہ اس کی ماں کمرہ بند کر دیتی تھی، اور 6واں 7واں کلاس بھی اس نے کر لیا، 5واں یا 6واں، اس میں بھی ترقی کرایا، اور قرآن حفظ کرتا، سمجھا کہ نہیں، قرآن حفظ کرتا۔ میں نے کہا وہ کہاں سے جانتی تھی، حیدرآباد سے پڑھ کے آئی تھی کیا؟ تو کہا کہ مولانا وہ خود مختلف ذرائع سے کچھ درس لیے، پھر تجوید، پھر یہ سب دیکھ کے مجھے تعجب ہوا۔ پھر میں نے اپنے بچے کو اسی وقت بھیجا،
کہ دیکھو یہ ہے تم پریشان ہو کے انڈیا میں رہتے اتنا میرا بچہ تو یہ قرآن پڑھ لیتا اور یہ کر لیتا اور انڈیا میں ہوتے تو، اور ابو میرے بچے کا کیا ہوگا، ایک مرتبہ تو رونا شروع کر دیا اس نے کہ یہ کیا ہوگا یہاں بچے ایسے بنیں گے تو، اور اس نے ایک دفعہ قرآن بہت شاندار. تو میں نے کہا کہ دیکھو جو عورت قرآن نہیں پڑھی، پڑھ کر کے تم عالمہ ہو، فاضلہ ہو، قرآن بھی اچھا پڑھتی ہو، اور بچے کو اس طریقے سے پڑھا ہے. اور پھر کہا کہ بچی تھوڑی بڑی ہونے میں اس کو چھوڑ دیجیے، کہا کہ وہ بھی حافظہ ہے، اور کہا میں جس بچی کے علاج کرانے آیا ہوں وہ بچی بھی پتہ نہیں مجھے یاد نہیں اس وقت کہ کئی پارا کہا انہوں نے، 10 12 یا 15، کہ یہ چند مہینوں کے اندر اس نے بھی اتنا یاد کر دیا. ہماری مائیں اور بہنیں آئیے، اور یہ نہیں کہ آپ کا وقت گزر گیا ہے اور ہم لوگ سب کو اکیلے اکیلے اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ کے کلام ہی سے ہم کو سرفرازی نصیب ہونی ہوئی ہے. عظمت قرآن کو دل میں بیٹھائیے، اور بعد میں جو عمل کے بعد میں نے غور و فکر اور تدبر جو سائنس اور کس کے حوالے سے یہ سب جو تقریر کرنے والے تھے ان سب چیزوں پر یہ سب فرض ہے. اب علماء بتائیں گے، یہاں پر اصولی بھی بیٹھے ہیں، فقیہ بھی بیٹھے ہیں، محدث بھی بیٹھے ہیں، اور ماشاءاللہ ایک پر ایک ہے فوق کل ذی علم علیم. وہ بتائیں گے کہ کون کتنا کس کے اوپر فرض ہے ان 5 چیزیں. لیکن 5 حقوق یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، حسب وسعت اور حسب حیثیت اور حسب ہمت. اللہ جل شانہ اس کو قبول فرمائے. اور میں آخر میں آپ تمام حضرات کا، خاص طور پر علماء کرام کا، حفاظ کرام کا، وہ مدارس جو آئے ہیں ان سب کا، اور تمام اہل قریہ کا، سب لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اور کل ہی پرسوں ہی جا کر کے آج آیا ہوں. جن لوگوں نے میرے اوپر جبر کر کے اور مجھے تکلیف پہنچائی ہے ان کے لیے خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کے حصے میں اس طریقے سے مجلس سجانے کی توفیق دی ہے، اور آپ خود اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور اس کا شکریہ نہیں ادا کر سکیں گے جتنی بڑی نعمت آپ ہم سب کے حصے میں آئی ہے. منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت و شناس کے وقت خدمت بداشت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.